अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आपको बताएंगे कि साइफर केस के सिलसिले में आज क्या अपडेट्स हैं, क्या वहां पर अहम कार्रवाई हुई है। फिर कुछ अपडेट करेंगे आपको कि अलीम खान साहब ने जो कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान साहब के ऊपर कि ये तो अपने बेटों की फ़िक्र नहीं करते, तो इनको किसी की क्या फ़िक्र होगी। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि वैसे वो तनकीद कर रहे थे या तारीफ़, तो मैं उसके हवाले से एक ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखूँगी। और फिर लास्टली बात करेंगे कि एक ये भी आजकल डिस्कशन में चीज़ है कि क्या पीटीआई को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या ऐसा इलेक्शन जिसमें उन्हें पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जा रहा, उनमें कोई उन्हें ग्राउंड ही मुहैया नहीं किया जा रहा, तो ऐसे गैर मुनसिफाना किस्म के इलेक्शन का बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो इसके ऊपर भी एक डिबेट है, इस पर भी अपनी राय आपके सामने रखूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा साइफर केस की अपडेट हो जाए। साइफर केस के हवाले से जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बड़ा डिफरेंट सा ये केस है जिसमें खुद जज साहब को पेश होना पड़ता है मुलजिम के पास। तो जज साहब ने आज भी अडयाला जेल में समाअत की और आज की कार्रवाई में यूं तो 3 गवाहों के मजीद बयानात कलमबंद होने थे, लेकिन वो तो नहीं हुए। और उसके बाद हमने देखा कि एक दो चीज़ें कुछ अलबत्ता ज़रूर डिस्कस भी हुई, कुछ चेंजेस भी आए हैं। एक तो ये चेंज आया कि पहले एक कमरे में समाअत हुआ करती थी, अब उसको एक हॉल में मुंतकिल कर दिया गया और ऑनवर्ड्स अब यही बताया जा रहा है कि हॉल में, कम्युनिटी हॉल में जेल के समाअत हुआ करेगी। तो कम से कम वो एक जो कंजस्टेड सा इन्वायरमेंट था उससे किसी हद तक समाअत में जान छूटेगी। दूसरी चीज़ ये है कि इससे पहले अगरचे ये कहीं लिखा पड़ा ऑर्डर नहीं था कि ये कोई इन कैमरा ट्रायल है या कोई खुफिया ट्रायल है जिसके ऊपर कोई आ नहीं सकता, मीडिया का नुमाइंदा रिपोर्ट नहीं कर सकता, अहले खाना नहीं आ सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो ऐसी कोई चीज़ कहीं पर कोई ऑर्डर में मौजूद नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ऐसा ही माहौल बनाया जाता था। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी साहिबा, वो बार बार आ रही थी मुख्तलिफ पेशियों पर, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं मिलती थी और वो ना तो ट्रायल देख पाती थी, ना ही शाह साहब से उनकी मुलाकात हो पाती थी। तो इस हवाले से वो भी बार बार क्वेश्चन रेज कर रही थी। तो अल्टीमेटली ये अब आज बात जुल्करनैन साहब के सामने भी, जज साहब के सामने भी उठाई गई कि क्या ये कोई तयशुदा बात है कि ये कोई इन कैमरा ट्रायल है, खुफिया ट्रायल है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई ऑर्डर मौजूद नहीं है। तो फिर ये बात उठाई गई कि आखिर क्यों फिर यहाँ पर एक लिमिटेड एक्सेस दी जाती है। तो अब चूंकि वैसे भी कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल हो गई है जो समाअत है अदालत की, तो उसके बाद अब इस बात की इजाज़त भी अदालत की तरफ से बाकायदा दे दी गई है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें से भी 5 लोग आकर ये ट्रायल देख सकते हैं, वो ट्रायल के मौके पर मौजूद हो सकते हैं। मीडिया को भी एक लिमिटेड एक्सेस दी गई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप कुछ ना कुछ रिपोर्ट अंदर से बेहतर सूरत में मिल सकती है कि अंदर क्या केस चल रहा है, क्योंकि इससे पहले तो सिर्फ जो वकील आके बताते थे वही एक हमारे सामने प्रेजेंटेशन होती थी कि अंदर के मामलात क्या हैं। लेकिन अब कम से कम और लोग भी जो हैं वो अंदर जा सकेंगे, तो उससे कुछ ज़्यादा सूरत हाल वाज़े होगी। एक और चीज़ के ऊपर जो एक क्वेश्चन उठाया गया वो ये था कि इमरान खान साहब के साहबजादों से उनकी बात नहीं करवाई जा रही उस तरह से जैसे कि जज साहब ने हुक्म दिया है। सिर्फ एक मरतबा उनकी कॉल पे बात करवाई गई है और आज दोबारा से ये जब मामला उठा है तो बताया ये गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल का ये मौक़िफ़ है कि जेल रूल्स में कहीं ये तहरीर नहीं है कि व्हाट्सएप के ज़रिए भी बात हो सकती है। तो इसलिए जी वो दोबारा ये बात नहीं करवा रहे क्योंकि ये तो रूल्स में मौजूद नहीं है। तो इससे ज़्यादा वैसे मेरा ख्याल है कोई अजीब मज़े का खेज़ सा में एतराज़ शायद वो कर नहीं सकते थे। मतलब जब ये तहरीर है कि बात हो सकती है तो अब वो बात लैंडलाइन से हो या वो व्हाट्सएप से हो, मोबाइल नंबर से हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी ज़रिया इजहार से हो, बात ये कि बात करवा दें जब इजाज़त मिल गई है अदालत की तरफ से। लेकिन हर चीज़ में जब रुकावट डाली हो तो फिर इस किस्म के ही फजूल बहाने जो हैं वो समझ में आते हैं। तो बहरहाल इस बात पर अब क्लियर ऑर्डर फिर से जज साहब ने दे दिया है कि हफ्ते में एक मरतबा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की उनके बेटों से बैरून मुल्क बात करवाई जाए और इसका बंदोबस्त इंतज़ाम किया जाए। तो ये अब जो एक चीज़ है, देखते हैं इसके ऊपर भी फर्दर अमल होता है या नहीं। लेकिन इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो बेटों के हवाले से बात हो रही थी तो मुझे याद आया कि अलीम खान साहब ने भी कल जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने ये बात की कि जनाब इमरान खान साहब तो अपने बेटों के सगे नहीं हैं, तो ये और किसी के बारे में क्या सोचेंगे, उनसे भी ये मुखलिस नहीं है। ये जब तक वज़ीर आज़म थे उनसे मिलने तक नहीं गए। और ये भी कि जी हल्फ बर्दारी की तकरीब में उन्होंने अपने दोस्तों को नहीं आने दिया, बेटों को नहीं आने दिया। तो ये इस तरह का उन्होंने कुछ उनका इमेज बनाने की कोशिश की और मुझे तो लग रहा था कि वो उल्टा उनकी गवाही दे रहे हैं, तारीफ़ ही कर रहे हैं। यानी एक शख्स, ऐसा शख्स कि जो अपने फैमिली से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा मुकद्दम रख रहा है कौम को, उसके लिए ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसका वक्त,
اس کے جتنے بھی اخراجات ہوں وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سارا وقت جو وہ ایز اے پرائم منسٹر گزار رہا ہے اس کو وہ صرف عوام کی، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں، نہ کہ وہ اپنی ذاتی دوروں پر، ذاتی خرچوں پر اور ذاتی تعلقات سے ملنے جلنے میں خرچ کرے۔ تو یہ تو باقاعدہ ان کی ایک رسپانسبلٹی کو چیز شو کرتی ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو ایک انٹرویو میں یہ بات ہوئی بھی تھی، اور عمران صاحب نے اس میں، خان صاحب نے یہ بات کہی کہ جب سے میں وزیر اعظم بنا ہوں میری تو یہی لائف رہ گئی ہے اب کہ بھائی دفتر گھر اور کام کرو، اور اس کے علاوہ تو میرے پاس اب کوئی رہ ہی نہیں گیا کام کرنے کے لیے، کچھ اور لائف ہی نہیں رہ گئی۔ بچوں سے بھی میں اس طرح سے نہیں مل پاتا، اتنے جب سے وزیر اعظم بنا ہوں بچوں سے بھی نہیں ملنے گیا۔ تو یہ تو بیسکلی ایک قربانی ہے کہ ایک شخص اپنے بچوں کو بھی نہیں ملنے جا رہا ہے اور وہ صرف قوم کے اس میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو اس کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ تو اس نے کوئی قربانی دی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کا ایک نیگیٹو امیج بنائیں۔ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں لوگ نگران وزیر اعظم ہیں اور بیرونی دورے کرتے چلے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا، کون سا کوئی آپ سرمایہ لے کے آ رہے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں ملک میں، کیا مقصد ہے بھائی ان دوروں کا، سوائے اس کے کہ آپ بے تحاشا قوم کا جو پیسہ ہے وہ اڑا رہے ہیں، کہ ٹیکس کا پیسہ ہے، پہلے ہی غریب ملک ہے اور اس میں آپ یہ اپنے اللہ تللوں میں، عیاشیوں میں، اپنے دوروں میں پیسے اڑا رہے ہیں، فضول میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ علیم خان صاحب چاہ رہے تھے کہ عمران خان بھی یہی کرتے، ہر دوسرے مہینے اٹھ کے جاتے عوام کے پیسوں سے، جا کے اپنے بیٹوں سے ملاقاتیں کرتے، اور پھر آپ کہتے کہ جی یہ ٹھیک ہے، اس کو بڑا پیار ہے اپنے بچوں سے، پھر پیار ثابت ہوتا۔ یا وہ بھی بیرون ملک جائیدادیں بناتے جیسے اور لوگوں نے بنائی ہیں، اور اپنے بچوں کے نام پر بنائی ہیں، ان کے نام پہ تو ہے نہیں، تو ان کے بچوں کے نام پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں۔ تو آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی اگر اس طرح کے کوئی اپارٹمنٹس اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بناتے عوام کے پیسوں سے یا قوم کے پیسوں سے، یا چلیں جس طرح بھی بناتے، تو وہ پھر محبت ثابت ہوتی کہ انہیں اپنے بچوں سے محبت ہے۔ یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچے کو وزیر خارجہ بنواتے اور اس کے بعد پوری دنیا کا اس کو ورلڈ ٹور کرنے کا ایک لائسنس مل جاتا، اور وہ جہاں چاہتا جیسے چاہتا قوم کے پیسوں پہ عیاشی کرتا، اور سارے اس کو سلوٹ کر رہے ہوتے اور اس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا، تو پھر یہ ثابت ہوتا کہ ان کو اپنے بچوں سے محبت ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ سب دیکھنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ بھائی بچوں سے محبت کا اگر کوئی لیڈر اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ مادیت پرستی کا شکار ہو، اور اپنے بچوں کے لیے کوئی وہ ایسا سیاسی کریئر بھی بنائے، اس کا دولت بھی ایسے انبار لگا دے کہ اس کو کوئی اس کی اگلی 7 نسلیں بیٹھ کے کھا رہی ہوں، تو پھر ہی وہ جو ہے وہ باپ محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ جذبات تو محبت والے رکھتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہاں رہنا ہے اور قوم کے پیسے کو برباد نہیں کرنا ہے دوروں کے لیے، تو پھر جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا۔ اگر وہ دوستوں سے یہ سوچتا ہے کہ یار اس کو میں حلف برداری کی تقریب پر اتنا بڑا ایک خرچہ کراؤں، اتنی بڑی تقریب بناؤں، یہ کروں وہ کروں، اور پھر اس میں لوگوں کو بلا کے کھانے کھلاؤں، یہ وہ سب قوم کے پیسوں پہ کروں، تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ وزادار نہیں ہے، اس بندے کو ملنا برتنا نہیں آتا، پھر آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو یہ عادت ہے کہ قوم کے پیسے کو اجاڑا جائے، تو پھر وہ بندہ وزادار بھی ہے، وہ دوستوں کا دوست بھی ہے، پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ملنسار بھی ہے اور مخلص بھی ہے۔ لیکن اگر وہ یہ روایتی طریقے نہیں آزماتا، عیاشیاں نہیں کرتا اور کرواتا، تو پھر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ تو بندہ کسی کا سگا ہی نہیں ہے۔ تو سگے ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قوم کا پیسہ اجاڑا جائے۔ تو یہ عجیب و غریب سی منطق تھی ویسے علیم خان صاحب کی، لیکن اس سے مجھے تو لگا ہے کہ الٹا عمران خان صاحب کو انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ وہ اپنے کام کے اوپر یا اپنی جو ان کا جو بھی نظریہ ہے یا جو بھی ان کا ایک پیشن ہے اس کے اوپر وہ کتنے کمیٹڈ ہیں کہ ان کے لیے اور کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اور وہ یہ بات بار بار ویسے انہوں نے مختلف انٹرویوز میں، اپنی بکس میں بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو سب سے بہترین چیز وہ مس کرتے ہیں کہ اس ساری جدوجہد میں اگر کوئی ان کے لیے بڑا آسان ہو سکتا تھا، وہ آرام سے اپنے بچوں کے ساتھ جا کے گزار کر سکتے تھے اپنا ٹائم وہاں پہ، بلکہ سیٹل ہو جاتے تو شاید جمائمہ سے ان کی طلاق بھی نہ ہوتی۔ بیسک اختلاف تو دونوں میاں بیوی کا اسی بات پر تھا کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی اور خان صاحب وہاں نہیں جانا چاہتے تھے، تو اگر یہ مسئلہ وہ آرام سے حل کر لیتے تو کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا۔ لیکن بات یہ کہ انہوں نے کس چیز کو پرائرٹی دی، انہوں نے اپنے ملک کو پرائرٹی دی، انہوں نے اپنے اس بات کو پرائرٹی دی کہ ان کا جو مشن ہے، جو ان کے نزدیک مشن ہے، وہ اس کو وہ پورا کریں، اور اس کے لیے اگر وہ اپنی فیملی سے دور بھی انہیں ہونا پڑا تو وہ ہوئے۔ اب آپ اس پہ الگ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جناب وہ مشن کیا واقعی یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے مشن تھا، یا وہ واقعی قوم بدلنا چاہتے تھے، اس پر ایک اپنی ایک الگ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ کہ جو ان کا ایک ٹارگٹ تھا، یا جو بھی انہوں نے ایک سیاسی جماعت اگر بنائی، اس کے لیے مقصد یہ تھا کہ اگر قوم کی خدمت کرنی ہے تو اس
کے اوپر پھر انہوں نے اور کسی چیز کو ترجیح نہیں دی، اپنی ذات کو نہیں دی، اپنی فیملی کو نہیں دی. اب اس بات کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی تنقید ہے تو پھر اب آپ کی سمجھ کے اوپر ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. باقی ایک یہ خبر ضرور چل رہی ہے جناب کہ پی ٹی آئی کو ان حالات میں الیکشن کا بوائیکاٹ کر دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی چونکہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، کیونکہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ کے لیڈر، آپ کے ٹکٹ ہولڈر اور آپ کے جو کارکنان ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو اس ساری صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ بوائیکاٹ کر کے اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو ہی خراب کر دیں، مسترد کر دیں. اور چونکہ پی ٹی آئی کا زیادہ سپورٹر ہے تو جب جو میسو عوام ہے، جو میجورٹی آف دا پیپل ہے، وہ اگر اس کو ریجیکٹ کر دے گی الیکشن کو، تو یہ الیکشن ہی سارا کانٹروورشل ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک سسٹم کو سیٹ اپ کرنا پڑے گا کہ یا تو عمران خان سے بات کریں یا پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دیں یا کچھ بھی اس طرح سے معاملات کریں کہ جس میں کریڈیبلٹی مل جائے الیکشن کو. تو یہ ایک آپشن جو ہے وہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکشن میں آ جاتی ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک بہتر آپشن نہیں ہے. ایک تو یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی نے بھی بوائیکاٹ کیا تو اس کو صرف اس کا نقصان ہی ہوا ہے. آپ کو اگر میدان کے اندر ہی رہ کے لڑنا ہے تو آپ اس میں مختلف گر نکال لیتے ہیں، کبھی ایک داؤ چلا لیتے ہیں کبھی دوسرا. لیکن اگر آپ میدان سے ہی باہر بیٹھ جائیں گے تو پھر تو آپ صرف تماشائی رہ جاتے ہیں، پھر آپ اس میں بیٹھ کے لڑ نہیں سکتے. تو یہ کوئی بھی کبھی بھی آپشن بوائیکاٹ کا جو ہے وہ سب سے اچھا آپشن نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر ہے اس کے اندر جو ایک جذبہ ہے، ایک غصہ ہے، وہ کرنا چاہتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار، اور وہ اس کے لیے الیکشن کا ویٹ کر رہا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی اس کو موقع ہی نہیں مل رہا نہ وہ جلسے میں جا سکتا ہے، نہ وہ کچھ اور کر سکتا ہے. اس کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ وہ جائے اور جا کر ووٹ کے ذریعے اپنا غصہ نکال لے. تو آپ اگر یہ الیکشن کا بوائیکاٹ کرنے کے آپشن پہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کا وہ جو آخری ایک ہتھیار تھا آپ نے وہ بھی اس سے چھین لیا کہ تو یہ بھی نہ کر، آرام سے بیٹھ جا. اور تیسری بات یہ کہ اگر آپ یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو جائے گا، تو آپ کو پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو سارا عمران خان صاحب نے استعفوں کا معاملہ کیا تھا کہ سارے لوگوں نے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے، یا جو آپ نے 2 اسمبلیاں تحلیل کر دیں، تو یہ سب بھی اسی سوچ کے پیش نظر کیا گیا تھا کہ جب سسٹم آپ کا اس طرح سے ہینگ ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی چیزیں الیکشنز کی طرف جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جس لوگوں سے اس دفعہ پالا پڑا ہوا ہے ان کے لیے نہ تو کریڈیبلٹی کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کے لیے آئین اور قانون کوئی مسئلہ ہے، اور نہ ان کے لیے کوئی اس بات کا کوئی انہیں فکر ہے کہ اخلاقی طور پر بھی ایسا کوئی الیکشن قابل جواز ہوگا یا نہیں کہ جس میں میجورٹی آف دا پیپل اس کو بوائیکاٹ کر رہے ہوں. تو اس لیے ان لوگوں سے ذرا سی بھی اگر آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ اس کے بعد انہیں فکر لگ جائے گی اور یہ اخلاقی طور پر مجبور ہو جائیں گے، تو یہ اخلاقی طور پر مجبور ہونے والے لوگ نہیں ہیں. یہ کہیں گے شکر الحمدللہ ہمیں میدان خالی مل گیا ہے، چاہے 10 لوگ بھی آ کر الیکشن میں ووٹ ڈال جائیں اور باقی بیلٹ پیپر پر خود ہی یہ ٹھپے لگا لیں، لیکن ان کو تو ایک بہانہ مل جائے گا کہ لیں جی یہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں ہم نے جو چاہا تھا وہ بنا دیے اور یہ لیں آپ کو بہت مبارک ہو. تو یہ تو اپنے ہاتھ پاؤں گلا ہر چیز کاٹ کے پلیٹ میں رکھ دینے کے مترادف ہوگا. یہ بالکل کوئی آپشن نہیں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی اس آپشن کی طرف جا رہی ہے. میں بڑی کلیئرٹی سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ پی ٹی آئی میں کہیں یہ آپشن نہیں ہے. عمران خان صاحب کا واضح اعلان ہے کہ الیکشن کا بوائیکاٹ نہیں ہوگا، الیکشن لڑا جائے گا، چاہے جیسے بھی حالات ہیں الیکشن لڑا جائے گا اور بھرپور انداز سے لڑا جائے گا. ہر حلقے سے امیدوار کھڑے ہوں گے، ایک کو پکڑیں گے دوسرا کورنگ کینڈیڈیٹ ہوگا، تیسرے کو پکڑیں گے چوتھا ہوگا، ساتھ ساتھ لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تاکہ کہیں سے کوئی حلقہ خالی نہ رہ جائے. کتنے لوگ پکڑ لیں گے یہ. اور آپ یاد رکھیے کہ اسی طرح جب 70 میں بھی الیکشن ہوئے تھے تو شیخ مجیب کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات تھے. اس وقت بھی یہ آپشن تھا کہ وہ بھی بوائیکاٹ کر سکتے تھے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کے حالات تھے کہ ان کو بھی کوئی ایکسیپٹنس نہیں تھی سسٹم میں اور نہ ہی ان کو کوئی موقع مل رہا تھا. اس کے باوجود وہ الیکشن لڑے اور جیتے اور جیت کر دکھائے. تو جب آپ کا ایک پورا موومنٹ جو ہے ایک حد سے زیادہ اوپر چلی جاتی ہے تو اس کے بعد یہ باتیں معنی نہیں رکھتی ہوں گی، لیکن کم از کم اتنا فرق نہیں ڈالنے میں کامیاب ہوتی. تو پھر آپ کو یہ کسی منطقی انجام تک اگر تحریک کو پہنچانا ہے تو پھر آپ کو اس کو لڑنا ہے، چاہے آپ کے لیے حالات اچھے ہیں، سازگار ہیں یا نہیں ہیں. اس بات کو ایک طرف رکھ کر آپ کو اپنا بھرپور زور لگانا پڑتا ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے نہ یہ کوئی آپشن ہے، نہ کوئی اس پہ غور کر رہا ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں لے کے بھی آ رہا ہے تو اس کی بھی
پوری وجہ یہی ہے کہ کسی طرح ان کو میدان سے آؤٹ کیا جائے. میدان سے آؤٹ ہونا کسی صورت بھی کوئی اچھا اور عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اس پر غور کر رہا ہے. تو بھرپور انداز سے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے چاہے جیسے بھی حالات ہوں, اور باقی دیکھتے ہیں پھر معاملات کیا ہوتے ہیں, کس حد تک ہوتے ہیں, کہاں پر جا کے سسٹم جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں کہ جس طرح کی کر کے کوئی چیز کوئی مجبور آپ کر لیں گے کوئی اخلاقی طور پر, تو ایسا نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.